वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसानी हाथों से तमीर किए हुए अजायबात की बात की जाए तो इस दुनिया में हज़ारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अपनी कारीगरी और हुनर से अजीम तरीखी विरसा बना दिया। इन अजायबात और इमारतों में कई तो ऐसे शाहकार भी हैं जिनकी तमीर में लाखों अफराद ने कई कई अशरे यानी कई कई 10 साल लगा दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अजायबात में एक ऐसा अजूबा भी मौजूद है जो तारीख़ में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, और इस अजीम शान स्ट्रक्चर की तमीर में साल या अशरे नहीं, सदियां भी नहीं, बल्कि मिलेनियम्स यानी तकरीबन 2000 साल से ज़्यादा साल लगे हैं। तो नाजरीन, आज हम जिस अजूबे की बात करने जा रहे हैं उसे अजीम दीवार चीन कहा जाता है, और चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तमीर करवाया। तो दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तरीह तमीर की बात करें तो ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तमीर कर रखी थीं। लेकिन 221 कबले मसीह से लेकर 6 कबले मसीह तक चिन खानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला, तो उसने इन तमाम छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। तो चिन सल्तनत के शहनशाह चिन शी हुआंग ने अपने इस दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक अजीम और बड़ी दीवार बनाने का काम शुरू किया, और इब्तदाई तौर पर चिन, याओ और यांग सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो तकरीबन 5000 किलोमीटर तवील थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहनशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज़्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी में मिंग शहनशाहों के दौर में तमीर हुआ। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मिंग सल्तनत के शहनशाहों ने तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तमीर करवाई। इस तरह इस दीवार की तमीर का कुल अरसा तकरीबन 2000 साल से ज़्यादा पर मुहित है। शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का अंदाज़ा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 5600 किलोमीटर लगाया जाता रहा, लेकिन चूंकि ये दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमुआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया, तो 2012 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 13,171 मील यानी 21,196 किलोमीटर बनती है। तो नाजरीन, चीन के शमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़या है। ज़माना कदीम में मंगोल हाना बदोश हमला आवर अक्सर चीन और इसके करीब के इलाकों में हमले करते रहते थे। 1234 में चिन खानदान को चंगेज़ खान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज़ खान की अफवाज अजीम दीवार चीन को रौंद कर शुमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। नाजरीन, ये 14 सदियों में पहला वाक़या था जब सहराए गोबी से आने वाले खाना बदोशों ने इतने वसी पैमाने पर फैली इंसानी आबादियों पर अपना तसल्लुत कायम किया था। 1368 में मिंग खानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शुमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग खानदान के ओहद में इस अजीम दीवार की तमीर का काम दोबारा शुरू हुआ, और उसी दौर में फौजी किले, सड़कें और दीवार चीन में कुछ फासले पर गार्ड्स के लिए वाच टावर्स भी बनाए गए
تاکہ واچ ٹاورز سے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاورز تعمیر کیے گئے تھے، جن کا آپسی فاصلہ مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ ان واچ ٹاورز کا درمیانی فاصلہ بعض جگہوں پر انتہائی کم ہے، جبکہ بعض جگہوں پر 3 میل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واچ ٹاورز 3 منزلہ تھے اور ان کی چھتوں پر ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بالاخانے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ دوستو، یہ واچ ٹاورز ایک مقام سے دوسرے مقام پر سگنل بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے، اور اگر کسی جگہ پر دشمن کا حملہ ہو جاتا تو وہاں پر آگ جلا کر باقی ٹاورز کو اس کے بارے میں اطلاع دی جاتی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور سے ایک دن میں 620 میل دور تک سگنلز بھیجے جا سکتے تھے۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں دیوار چین کی تعمیر اور اس کا سٹرکچر۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم دیوار کے مٹیریل میں ریت، اینٹیں، چونا، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا۔ ایک اور اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ ایک پہیے سے چلنے والی ہاتھ والی ریڑھی بھی چائنا کے اسی قدیم دور کی ایجاد ہے، اور اسے سب سے پہلے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن ایک اندازے کے مطابق 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کئی مقامات پر 50 فٹ تک بلند ہے، اور اگر اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں پر اس کی چوڑائی 15 فٹ جبکہ کچھ مقامات پر اس کی چوڑائی 30 فٹ ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے اس میں سے مزید دیواریں بھی نکالی گئی ہیں۔ چن خاندان کے بعد آنے والے حکمران خاندان بھی اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے رہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے تمام حصوں پر خرچ کی ہوئی رقم آج کے حساب سے تقریباً 95 ارب ڈالر بنتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ ناظرین، دیوار چین کیسے تعمیر ہوئی؟ اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ شہنشاہ چن شی ہوانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر تاریخ میں جانا جاتا ہے، اور یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر اور چین کے اتحاد کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار اور زرعی آلات بنانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ چن شی ہوانگ نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا، جس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ انہیں آگ لگا دی گئی۔ ان جلائی جانے والی کتابوں کے مصنفین اور بڑے بڑے اسکالرز کو بھی اسی شہنشاہ کے عہد میں زندہ جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات بزور طاقت لی گئی تھی، اور مورخین کے مطابق شہنشاہ چن نے اپنی سلطنت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر کے دوران 4 لاکھ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دا لانگسٹ گریو یارڈ آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دیوار چین کے متعلق کافی سارے مفروضات بھی مشہور ہیں، جن میں سے سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے، لیکن اس حوالے سے ناسا کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ چاند سے اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین اتنی بلندی سے صرف انسانی آنکھ کی مدد سے ہی صاف نظر نہیں آ سکتی۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا بہرحال واحد عجوبہ ہے۔ ایک اور مفروضہ اس کی تعمیر کے متعلق یہ ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی بنیاد انسانی ہڈیوں پر رکھی گئی، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہوئی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچ کرنے والوں کے مطابق وہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ کئی لوک داستانیں بھی مشہور ہیں، جن میں ایک لڑکی منگ کی کہانی بھی ہے جو دیوار چین کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کی تلاش کرنے نکلی۔ موسم کی شدتوں اور سفر کی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ دیوار تک پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ منگ یہ خبر سن کر اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دیوار چین کا ایک حصہ ڈھہ گیا۔ یہ کہانی کئی چینی کتابوں سے ملتی ہے اور اس پر کئی لوک گیت بھی لکھے گئے، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، یہ دیوار چین کے مشرق میں ہوبے صوبے سے شروع ہو کر مغرب میں گینسو صوبے کے ایک مقام جیاگوان تک جاتی ہے۔ یہ قلعہ نما دیوار پہاڑوں، میدانوں، سبزہ زاروں اور صحرائے گوبی میں سے ہو کر گزرتی ہے، اور جیاگوان کے مقام پر ایک عظیم الشان درہ بھی موجود ہے۔ دیوار کا یہ حصہ بشمول درہ جیاگوان 1539 سے 1772 کے درمیان منگ خاندان نے تیار کروایا۔ اس درے کے متعلق ایک چینی ماہر انجینئر کی کہانی بھی بہت مشہور ہے۔ چینی انجینئر نے درے کی تعمیر کے حوالے سے حساب لگایا کہ درہ جیاگوان کی تعمیر کے لیے 99,999 اینٹیں درکار ہوں گی۔ تو حکام کو اس کی بات کا یقین نہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے حساب میں سے ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو سارے مزدوروں کو اس کے ساتھ 3 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ لیکن تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہاں پر ایک اینٹ بچی پڑی رہ گئی۔ حکام نے جب اس بچ جانے والی اینٹ کے حوالے سے پوچھا تو انجینئر نے کہا یہ اینٹ مفوق الفطرت ہستی یعنی کوئی دیوتا وغیرہ یہاں پر رکھ گئے ہیں، اور اگر اسے چھیڑا گیا تو دیوار نیچے گر جائے گی۔ چنانچہ کسی نے اس اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اور یہ اینٹ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ ناظرین، اس شاہکار کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے میں شامل کیا اور پھر 20 سال بعد 2007 میں اس عظیم دیوار کو دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1966 سے 1976 کے درمیان کلچرل ریولوشن کے وقت اس دیوار کو کافی نقصان پہنچا اور اس کی اینٹیں اور پتھر اس دیوار کے قریب رہنے والے چینی باشندوں نے اکھاڑ کر اپنے گھر تعمیر کر لیے، لیکن چائنا نے دوبارہ اس کی مرمت کروا کر اسے حکومتی تحویل میں لے لیا، اور 1938 میں جاپان اور چین کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار کی وجہ سے لڑی جا چکی ہے، جسے دوسری چینی اور جاپانی جنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ ناظرین، اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو منگول حملوں سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری اشروں میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس دیوار کو پہلی بار سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا، اور آج بھی ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے چین آتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً سالانہ 1 کروڑ سیاح اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ سے ملحقہ علاقوں میں اس دیوار کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر سے زیادہ بنتی ہے، اسی لیے آج اس دیوار کا سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بیجنگ ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس دیوار کو مختلف ممالک کے سربراہان بھی وزٹ کر چکے ہیں۔ یہاں پر ہر سال ایک میراتھن ریس منعقد ہوتی ہے جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں، اور چائنا سالانہ تقریباً $15 ارب اس دیوار کی سیاحت سے کماتا ہے۔ ناظرین،
اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر عبور کیا، اور سب سے پہلے یہ ریکارڈ ایک امریکی مہم جو ولیم جیل نے 1908 میں بنایا، جس نے 5 ماہ میں اسے عبور کیا۔ اس کے بعد 1985 اور 86 میں چند چینی مہم جوؤں نے اسے عبور کیا۔ اس کے علاوہ 1987 میں ایک برطانوی سیاح نے، اور ان سب کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے دیوار چین کو کئی دفعہ عبور کیا ہوا ہے۔ ناظرین، انسانی ہاتھوں سے بنے سب سے بڑے شاہکار کے متعلق آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔